बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हाल पर। आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नई खौफनाक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहले पहुंच सके। हमेशा की तरह आपके ताउन का शुक्रिया, जितना भी आप ताउन करते हैं, वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज एक नई वीडियो जो कि कोयले की कान में खौफनाक वाक़या पेश आया उसके मुतल्लिक है, जो मोहतरमा सादिया साहिबा ने हमें भेजी है, जो कि उनके वालिद और चचा के साथ वाक़या खौफनाक वाक़या पेश आया कोयले की कान में। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मोहतरम सामीन, आपसे एक ही गुजारिश है, बरह मेहरबानी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इखलाकियात के दायरे में रहते हुए ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। इससे यकीनन यूट्यूबर्स की हौसला अफजाई होती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है। ये वाक़या मेरे चचा और बाबा के साथ पेश आया, जो कोयले की कान में मज़दूरी का काम सर अंजाम दिया करते थे। एक लंबे अरसे से वो ये काम अंजाम दे रहे थे। यकीनन ये एक बहुत मेहनत वाला काम है और किसी ख़तरे से कतई तौर पे ख़ाली नहीं है। यकीनन कान के अंदर जाने के लिए आपको ज़मीन की गहराइयों में जाना पड़ता है। उससे पहले भारी भरकम मशीनें ज़मीन में खुदाई करके मज़दूरों के लिए अंदर जाने का एक माकूल सा रास्ता बना देती हैं, जिसके बाद रास्ते को अच्छी तरह साफ़ करके अंदर जाया जाता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में मज़दूरों को खुदाई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यकीनन मज़दूरों के पास अपनी हिफाजत के लिए कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी जब आप कान के अंदर मौजूद होते हैं तो ये काम कतई तौर पे ख़तरे से खाली नहीं है। हर वक्त आपकी जान ख़तरे में होती है, किसी वक्त भी ज़मीन नीचे बैठ सकती है। गैसेस का अखराज होने की वजह से सांस घुटने का भी अंदेशा रहता है, लेकिन इंसान बहुत मजबूर है, करे तो क्या करे। मेहनत मजदूरी करना भी ज़रूरी है। अपने घर वालों और बच्चों का पेट पालने के लिए मर्द हजरात हर किस्म की तकलीफ़ मोल ले लेते हैं और कोई भी काम सर अंजाम देने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। ये मर्दों की बहुत बड़ी खूबी है जो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता, और हमें हमेशा इस बात का क्रेडिट मर्द हजरात को देना चाहिए कि वह अपने ख़ानदान की बहबूद के लिए किसी किस्म का काम भी सर अंजाम देने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। एक दफ़ा मेरे वालिद और चचा बाकी तमाम मज़दूरों के साथ, जिनकी तादाद तकरीबन 50 से 60 के लगभग थी, कोयले की कान में दूसरे दिनों की तरह ये भी एक मामूल का दिन था, अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। ज़रूरत के हथियार इनके पास मौजूद थे। वो ज़मीन में काफ़ी गहरी जगह पे मौजूद थे। अचानक से एक धमाका नुमा आवाज़ आई और कान नीचे बैठ गई। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। जिसको जो जगह नज़र आती भागने की कोशिश करता और अपनी जान बचाने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी तरकीब किसी के काम ना आई और तकरीबन तमाम के तमाम मज़दूर कोयले के नीचे बुरी तरह दब के रह गए। बदकिस्मती से बाहर किसी को भी इस बात का को ख़ास इल्म ना हुआ कि ज़मीन के अंदर मज़दूरों का इस वक्त क्या हाल है। ये कहानी मेरे बाबा ने जब वो बाहिफाजत बाहर आए तो उस वक्त मुझे सुनाई थी, लेकिन ज़मीन के नीचे उनके साथ कैसे खौफनाक वाक़यात पेश आए, जब मैं आपके गोश गुजार करूँगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। यकीनन उनकी जगह कोई भी होता तो बहुत बुरी हालत का शिकार होता। मेरे फादर भी बहुत अरसा इसी खौफ में मुब्तला रहे और दोबारा से उन्होंने कोयले का काम ना करने की ठान ली। जो वाक़या उनके साथ पेश आया, अगर वो किसी के साथ भी पेश आता तो वो दोबारा से इस काम को करने की कभी भी जुर्रत ना करता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे फादर ने बताया, अचानक एक धमाका नुमा आवाज़ आई और कोयले की कान नीचे बैठ गई। बैठने के दौरान जिसका जिधर मुंह आया, जिसने जिधर रुक किया, भाग निकला जान बचाने की कोशिश में, लेकिन कारगर साबित ना हुई। बाबा ने बताया
میں ایک جگہ بہت بری طریقے سے گرا، میرے ماتھے پہ چوٹ آئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو بیٹا میں نے آپ کے چچا کو آدھا کوئلے کی کان میں دھسا ہوا دیکھا اور آدھا جسم ان کا باہر تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا ہوش سنبھالا۔ میرے اوپر خوش قسمتی سے کوئی بوجھ نہیں تھا پڑا۔ میں ایک ایسی جگہ پہ گیا جس جگہ خوش قسمتی سے گرا تھا وہاں پہ کوئلہ کافی سخت تھا اور میرے اوپر اس نے ایک سایہ کیا ہوا تھا۔ میں اس کے نیچے جا گرا، لیکن چونکہ میرا سر سختی سے ٹکرایا تھا اس لیے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا اور اپنے بھائی کی جانب پلٹا۔ میں نے اس کو ہلایا جلایا۔ اس کی بہت مدھم سی سانس چل رہی تھی۔ اس کا آدھا جسم کوئلے کے نیچے بری طرح دبا ہوا تھا۔ میں اس کو قطعی طور پہ باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ میں نے جوں توں کوشش کر کے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ میرے بھائی نے آنکھیں کھولیں اور حسرت بھری نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف کوئلہ کوئلہ موجود تھا اور ابھی بھی گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ اوپر جانے کا راستہ بہت زیادہ لمبا تھا جو قطعی طور پہ میرے لیے طے کرنا اس وقت ممکن نہیں تھا۔ تمام کے تمام مزدور شاید جاں بحق ہو چکے تھے۔ میں اکیلا بے یار و مددگار اس مسئلے میں پھنسا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، آخر میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ میرا اکلوتا بھائی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ اسی اثناء میں بیٹھا انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے اپنی دائیں جانب کچھ چیزوں کی آواز سنائی دی، جس طرح کوئی کوئلے کے ڈھیر کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے سمجھا یقیناً وہاں پہ کچھ مزدور کوئلے کے نیچے دبے زندہ ہوں گے جو کہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ میں نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں، کیا کوئی وہاں پہ ہے، کیا کوئی وہاں پہ ہے؟ لیکن میرے آواز کے جواب میں کوئی آواز نہ آئی، بلکہ جو کوئلہ ہٹانے یا گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں وہ بھی کچھ دیر کے لیے بند ہو گئیں۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد جب وہ گرد و غبار تھوڑا سا صاف ہوا تو دیکھا کوئلے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور دوسری جانب اندھیرا گپ گھیر ہے۔ میں نے اپنی سرچ لائٹ خوش قسمتی سے میرے پاس موجود تھی اور بھی مزدوروں کی وہ پہ لائٹیں گری ہوئی تھیں۔ میرے پاس تقریباً 5-6 سرچ لائٹیں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ میں نے ایک لائٹ جلائی، خوش قسمتی سے وہ جل پڑی۔ میں نے اپنی دائیں جانب تھوڑا سا کوئلے کو ہٹاتا ہٹاتا راستہ بنانا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا وہاں پہ 2-3 مزدوروں کو گھسیٹ کے آدھے راستے پہ رکھا گیا ہے۔ مجھے یقیناً ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا یہاں پہ کسی نے ان کو گھسیٹ کے باقاعدہ رکھا ہے، کیونکہ وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اچھی طرح روشنی مار کے جب دیکھا تو بہت پریشان ہوا۔ میرے ایک مزدور بھائی کا ایک پاؤں مکمل طور پہ غائب ہو چکا تھا، جبکہ دوسرے مزدور کا تو آدھا دھڑ ہی غائب تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد میں بہت سخت پریشان ہوا اور مارے خوف کے پیچھے کی جانب مڑنے لگا۔ جیسے میں مڑا میرا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا اور میں دھڑام سے جا گرا۔ میرے ہاتھ میں جو لائٹ تھی وہ بھی دور جا گری، لیکن خوش قسمتی سے لائٹ ابھی جل رہی تھی جس کا رخ دوسری جانب تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور جیسے ہی لائٹ پکڑ کے میں نے دیکھا کہ میرا پاؤں کس چیز کے ساتھ ٹکرایا ہے تو ایک مزدور کا کٹا پٹا بازو تھا جو کہ کوئلے کے نیچے بری طرح دبا ہوا تھا، اس سے میرا پاؤں ٹکرایا تھا۔ میں وہاں دل برداشتہ ہو کے بیٹھ گیا، زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے تھوڑی دیر کے بعد پھر بائیں جانب سے کیونکہ میں دائیں جانب سے شور کی آواز سنائی دی، جس طرح کوئی کوئلہ ہٹا رہا ہو اور کسی جسم کو بری طرح گھسیٹ رہا ہو۔ جس طرح میں نے پہلے کہا میرے تمام ساتھی جان سے جا چکے تھے۔ میں بے یار و مددگار زمین کی گہرائیوں میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ جب میں نے دوبارہ سے ہمت کر کے وہاں جانے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کوئی میرے کسی ساتھی کا جسم گھسیٹ کے دوسری جانب لے جا رہا ہے۔ میں نے زوروں سے چیخنا شروع کر دیا، کیا کوئی زندہ ہے؟ کیا کوئی انہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جیسے میں نے یہ آواز لگائی جو بھی کوئی وہاں پہ موجود تھا اس نے جسم کو گھسیٹنا روک دیا، لیکن اچانک ہی بجلی کی تیزی سے وہاں سے اس نے 3-4 جسم غائب کر دیے۔ یہ چیز میرے لیے کافی خوف کا باعث تھی۔ میں حیران ہوا آخر وہاں پہ کون موجود ہے جو میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہا اور مسلسل مردہ جسموں کو گھسیٹ کے دوسری جانب لے جا رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے تھوڑا سا روشنی آگے ڈالی، آگے جانے کی کوشش کی تو دیکھا وہاں پہ مزدوروں کا خون ہی خون بکھرا ہوا ہے۔ یقیناً یہ کسی انسان کا کام تو نہیں ہو سکتا۔
میں خوفزدہ ہو گیا، کیا یہاں پہ کوئی درندہ موجود ہے زمین کی اتنی تہہ میں جو انسانی گوشت کھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے سوچا ایسا قطعی طور پہ ممکن نہیں ہے، یہ کوئلے کی ایک کان ہے جہاں پہ ہم کھدائی کر کے بے شمار کوئلہ نکالتے ہیں، یہاں پہ کسی جانور کا وجود ہونا قطعی طور پہ ناممکن ہے۔ تو پھر آخر کیا تھا؟ میں اسی جستجو میں آگے بڑھتا گیا، کیونکہ آگے راستہ بالکل صاف تھا۔ یہ تقریباً جو سانحہ ہمارے ساتھ پیش آیا، یہ کہہ لیں کہ کوئی 60 سے 70 فٹ کے فاصلے میں اسی جگہ کے دوران یہ زمین نیچے دھسی تھی، اور اسی 60-70 فٹ کے فاصلے میں ہی ہم تمام لوگ موجود تھے۔ اس وقت ہم تھوڑی بریک کے لیے بیٹھے تھے، کیونکہ ہم صبح سے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ہم سب نے سوچا تھا کہ اب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ ہم ٹولیوں کی صورت میں 4-4 5-5 کا گروپ بنا کے بیٹھے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ اسی 60-70 فٹ کے فاصلے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی جگہ پہ زمین دھسی تھی۔ جو باہر نکلنے کا راستہ تھا اس طرف تو کچھ زیادہ ہی زمین دھسی تھی، لیکن جو راستہ کان کے اندر جاتا تھا وہاں پہ زمین اتنی زیادہ نہ دھسی تھی۔ اسی جگہ پہ میں نے بڑی مشکل سے راستہ صاف کر کے جب آگے کی جانب دیکھا تو مزدوروں کے جسموں کو بری طرح سے کٹا پھٹا دیکھا، اور جیسا میں نے پہلے کہا ان کو گھسیٹ کے کوئی غار کے مزید اندر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نہایت خوفزدہ تھا اور کوشش کر کے پیچھے کی جانب بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ راستہ باہر کی جانب مکمل طور پہ بند ہو چکا تھا۔ اب اس کا میری جان بچنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ دیر ہونے کی صورت میں اوپر والی ٹیم نیچے آ کے ہماری جان بچانے کی کوشش کرے، یا معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کرے کہ آخر مزدور کہاں موجود ہیں۔ وائرلیس سیٹ موجود ہوتے تھے، لیکن وہ بھی زمین دھسنے کی وجہ سے کہیں گم ہو چکے تھے۔ خیر، میرے پاس پانی کی ایک بوتل جو میں نے اپنے جسم کے ساتھ اچھے طریقے سے باندھی ہوئی تھی وہ بچ چکی تھی۔ مجھے شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آدھی بوتل گھٹا گھٹ کر کے ختم کر دی۔ پریشانی کے عالم میں انسان کو شاید ان چیزوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، لیکن میرے پاس کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا جس طرح میرا نام کوئی پکار رہا ہو۔ میں بہت خوش ہوا، شاید میرا کوئی مزدور بھائی زندہ ہے۔ میں فوراً بھاگا اور جا کے دیکھا، واقعی میرا ایک مزدور بھائی زندہ تھا۔ کیونکہ میں ٹیم لیڈر تھا، شاید اس لیے وہ میرا نام پکار رہا تھا۔ میں آگے بڑھا، اس کو تسلی دی۔ اس نے میرا ہاتھ کوشش کے باوجود بڑے آرام سے تھاما اور کہا، بھائی میرے گھر جا کے میرے گھر والوں کو پیغام دینا کہ میں آپ کو بہت یاد کروں گا اور آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے، اور وہ بھی جان سے چلا گیا۔ ابھی میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہی ہوا تھا، برے طریقے سے اس کو کسی نے میرے ہاتھ سے چھڑایا، یقیناً اس کے ٹانگوں اور پاؤں سے پکڑ کے، اور وہ گھسٹتا ہوا میرے سے دور چلا گیا۔ میں نے روشنی اس کی طرف ماری تو بڑی تیزی سے اس کا جسم میرے سے دور جاتا ہوا محسوس ہوا۔ میں برے طریقے سے لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور پیچھے کی جانب گر گیا۔ یا خدا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے روشنی تھوڑی سی اوپر کی جانب ڈالی تو وہاں پہ عجیب و غریب انگانہ نما مجھے چیزیں محسوس ہوئیں، جس طرح دور 2-4 جگہ پہ آگ جل رہی ہو۔ میرے لیے چیز بہت خوف زدہ تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا، اس پریشانی کے عالم میں آخر یہ کیا نئی آفت ہم پہ ٹوٹ پڑی ہے۔ میرے میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی میں آگے جا سکوں۔ مجھے سخت سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈھانپنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی کمبل موجود نہیں تھا۔ میں اتنا بے حس تو نہیں تھا کہ مردہ جسموں سے کپڑے اتار کے اپنے اوپر ڈال سکوں۔ میں نے سردی کو محسوس کرنا بہتر سمجھا، لیکن لاشوں کی بے حرمتی کرنے کی قطعی طور پہ کوشش نہ کی۔ میرے ارد گرد مزدوروں کی کچھ لاشیں نظر آ رہی تھیں، کچھ کے ہزار دور بکھرے ہوئے تھے، اور جو اوپر سے ان کے جسموں کو گھسیٹ کے دور لے جایا جا رہا تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک اور تکلیف دہ بات یہی تھی، آخر ایسا کیا ہے جو ان کے جسموں کو دور گھسیٹا جا رہا ہے؟ میں واپس اسی جگہ پہ آ گیا جہاں پہ گرتے ہوئے میرا سر کسی دیوار کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ میں نے تھوڑی سی جگہ بنائی، میں تھکا ہارا تھا اور رو رہا تھا، میری بری حالت تھی۔ میں وہاں پہ لیٹا اور مجھے نہیں معلوم میری کب آنکھ لگ گئی، اور پھر میری جب آنکھ کھلی تو وہی سما تھا، ہر طرف گھپ اندھیرا اور ایک گہری خاموشی۔ مجھے قطعی طور پہ یہ معلوم نہیں اور نہ ہی یاد ہے کہ میری آنکھ کب کھلی تھی۔ ہاں، جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں بہت دیر سو کے اٹھا ہوں۔ جس طرح آپ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے، یقیناً یہ ویسا ہی احساس تھا۔ مجھے شدید بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔
میں نے اپنی پانی کی بوتل ٹارچ کی مدد سے ڈھونڈی جو میں نے لیٹتے وقت اپنے ساتھ بحفاظت رکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ پانی کی بوتل جو کہ آدھی تھی اس میں سے آدھا پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور سائڈ میں رکھ دی۔ میں نے تنگ آ کے ٹارچ کی روشنی آف کی اور اس کو بھی ساتھ رکھ دیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور سوچنے میں مصروف ہو گیا اب یہاں سے نکلوں تو کیسے نکلوں۔ میں انہیں سوچوں میں موجود تھا، کسی نے زوردار زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ میں بری طرح گھبرا کے دیوار کے ساتھ لگ گیا اور اونچ اونچنا چیخنا شروع کر دیا، آخر یہاں پہ کون ہے؟ کون ہو تم؟ میری بات کا جواب دو۔ میں نے ہاتھ ادھر ادھر مارے، اپنی ٹارچ کی روشنی سے فوراً جلا کے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پہ یقین کریں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنے چہرے اور اپنی گال پہ شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کو چھوا تو چھوتے ہی میری چیخ نکل گئی، شدید درد کا احساس، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جہاں پہ تھپڑ پڑا ہے وہاں پہ میرا چہرہ ہلکا سا سوج چکا ہے۔ آخر یہ کون تھا جس نے مجھے اتنا زناٹے دار تھپڑ مارا اور تھپڑ مارتے ہی غائب ہو گیا؟ میں بہت ڈرا ہوا تھا، خوف کے عالم میں میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، لیکن میں بے بس اور بے یار و مددگار وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ ایک سے دوسرا دن ہو چکا تھا، اتنی دیر میں ہی مجھے شدید بھوک کا احساس اور پیاس کا احساس ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا، جس طرح ہم رات کے بعد صبح سو کے اٹھتے ہیں تو وہ احساس ہوتا ہے، مجھے بھی وہی احساس ہو رہا تھا۔ جس طرح میں اپنی نیند اچھی خاصی پوری کر کے جاگا ہوں، لیکن مجھے لگا اب میں شاید یہاں سے دوبارہ کبھی نکل نہ پاؤں گا۔ میں اپنے گھر والوں کو سوچ کے بری طرح پریشان اور رو رہا تھا، پیچھے میرے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ میں اللہ سے رو رو کے مدد کی فریاد کر رہا تھا، یا اللہ میری مدد فرما اور مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اسی دوران مجھے کچھ شور کی آواز سنائی دی۔ میں سہم کے دوبارہ سے بیٹھ گیا، شاید یہ کوئی اور وہی مخلوق تھی جس نے ایک دن پہلے بری طرح جسموں کو گھسیٹ کے دور لے کے گیا تھا اور ان کو شاید کھا رہا تھا یا ان کو کاٹ رہا تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے وہ امدادی ٹیم تھی جو بڑی مشکل سے نیچے پہنچ چکی تھی۔ دور سے مجھے روشنیاں دکھائی دیں اور اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں، کیا یہاں پہ کوئی موجود ہے؟ میں نے بمشکل روشنی دوسری طرف ڈالی، اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، ہاں میں یہاں پہ زندہ موجود ہوں۔ تقریباً 20-25 منٹ کے بعد وہ میرے پاس پہنچے اور بمشکل مجھے وہاں سے نکالتے ہوئے لے گئے۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارے علاوہ بھی کوئی یہاں زندہ ہے؟ میں نے کہا، جہاں تک میرا خیال ہے شاید میں ہی خوش قسمت ہوں جو زندہ بچا ہوں۔ میں نے بھرپور کوشش کی کہ میں اپنے ساتھیوں کی جان بچا سکوں۔ ان میں میرا بھائی بھی موجود تھا، اس نے میرے سامنے آخری سانسیں لیں، اور بہت سارے مزدور کوئلے میں نیچے دب کے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ امدادی ٹیم یہ سن کے کافی افسردہ ہوئی۔ انہوں نے بمشکل مجھے وہاں سے نکالا اور باہر لے گئے۔ بڑے لوگوں کی فیملیاں باہر انتظار میں تھیں کہ ان کے پیارے شاید باہر آ جائیں، لیکن میں جب اکیلا باہر نکلا تو وہاں پہ قیامت کا سما تھا۔ چیخ و پکار، سب رو رہے تھے کہ ان کے گھر والے وہاں سے زندہ سلامت باہر نہ آ سکے۔ میری زندگی کا یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرے پیارے دوست اور میرا سگا بھائی اس سانحے میں اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ میں نے باہر نکل کے سپروائزر کو تمام رویداد بیان کر دی۔ سپروائزر نے میرے سے کہا، خدا کا واسطہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا کیونکہ یہ کافی تشویشناک بات ہے۔ میں نے کہا، میرے ساتھیوں کی لاشیں اندر سے ضرور نکالی جائیں۔ امدادی ٹیم ہفتہ 10 دن کی محنت کے بعد تقریباً 25 مزدوروں کی لاشیں وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ ان کو کوشش کے باوجود باقی مزدوروں کی لاشیں نہ ملیں۔ ان میں میرے بھائی کی بھی لاش تھی جس کا جسم کا آدھا حصہ غائب ہو چکا تھا۔ آپ یقین نہیں کر سکتے، یہ ایسا سما تھا جو دیکھ کے ہر روح لرز جائے۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے بابا نے اس کے بعد ریڑھی لگانا شروع کر دی۔ جو بھی تھا بہت برا ہوا، لیکن کافی عرصہ وہ بیمار رہے اور بیڈ پہ پڑے رہے، اور دوبارہ سے انہوں نے طے کیا وہ کبھی بھی کان میں نہیں جائیں گے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔